आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क में महंगाई की आफत रमजानुल मुबारक माह मुबारक में भी अफसोस अवाम पर अजाब ढा रही है। कोई माने न माने, यह हकीकत है कि सहर व अफ्तार का इंतज़ाम करने वाले रोज़ेदार झोलियाँ भर भर के महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो न हो, महंगाई से एक आम पाकिस्तानी दिवालिया हो चुका है। एक आम आदमी को तो IMF प्रोग्राम के इल्तवा या बहाली से कोई गर्ज नहीं। अवामी हल्के तो बस महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई का रो रहे हैं। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में खाने पीने की अशिया की कीमतों ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। लोगों के सहर व अफ्तार के दस्तरख्वान महदूद हो गए हैं। पिछले साल के रमज़ान और इस साल के रमज़ान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। आटा 85 रुपये किलो से बढ़ के 160 रुपये किलो है। बेसन 220 रुपये किलो से बढ़ के 300 रुपये किलो। खजूरें 300 रुपये किलो से बढ़ के 600 रुपये किलो। प्याज की कीमत 228% इजाफा। दूध, दही, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, चाय की पत्ती, दालें, मसाला जात, इन सब की कीमतों में 40 से 60% इजाफा। हत्ता कि सब्जियों की कीमतें जेब पर भारी पड़ रही हैं, जबकि आसमान से छूती महंगाई ने मटन, चिकन, बीफ, फल खाना लग्जरी लाइफ का हिस्सा बना दिया है। इमरान खान हुकूमत के रमज़ान और शहबाज शरीफ हुकूमत के रमज़ान में खाने पीने की अशिया की कीमतों को मवाजना देखते हैं हम अपने नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम की इस रिपोर्ट में। बिलाशुबा पिछले एक साल के दौरान लोगों की आमदनी में तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन रुपए की कदर 56% घट गई। बिजली 36% महंगी हो गई। गैस के टैरिफ पे 112% इजाफा हुआ। पेट्रोल 68%, डीजल 102% महंगा हो चुका है। इसकी वजह से अशिया की कीमतें सातवें आसमान पर हैं और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद का भुरकस निकल गया है। माह रमज़ान में कसरत से इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों को पर लग गए हैं। दिहाड़ीदार तबके और मामूली तनख्वाहों पर काम करने वालों के लिए सहर व अफ्तार की तैयारी एक इम्तहान है। अब मुतवस्सित तबके के अफराद भी हर चीज़ खरीदने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार महंगाई के बोझ का एतराफ़ तो करते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से महंगाई में कमी लाने के ताहाल मौसर और अमली इक़दाम सामने नज़र नहीं आए। महंगाई है कि बढ़ती जा रही है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ये भी ज़बानी कलामी महंगाई का एतराफ़ करते हैं, लेकिन अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए उनके पास शायद कोई एजेंडा नहीं है या मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अवाम को ये उनकी बातें याद हैं, मगर जो अंजाम उनके साथ हो रहा है, जिस सूरत हाल से वो गुज़र रहे हैं, वो ख़ुद उसकी गवाही पाकिस्तान का चप्पा चप्पा दे रहा है। अरबाब इक़्तिदार की रस्मी लबकुशाई अपनी जगह पर, हकीकत यह है कि कराची से खैबर तक अवाम पर महंगाई का खौफ सवार है। हमने कराची, लाहौर और पेशावर के बाज़ारों में जाकर लोगों से महंगाई के बारे में मालूम किया तो उन्होंने अपनी बेबसी और हुकूमत की बेहसी का रोना रोया। लोगों की अक्सरियत इंतहाई मायूस कुन, परेशान कुन तासुरात का इजहार किया। मुल्क में महंगाई का ये आलम है कि कहीं मुफ्त या सस्ते दामों आटे की तकसीम होती है तो लोग सफ़ेद पोशी का भरम तोड़ कर टूट पड़ते हैं। दो वक्त की रोटी के लिए ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चों की तवील कतारों में नज़र आ रहे हैं और अक्सर धक्कम पेट, छीना झपटी, भगदड़ में ज़रूरतमंद इन बेचारों की जानें जा रही हैं। पिछले एक हफ़्ते के दौरान मुल्क में सरकारी मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान 4 अफराद अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। महंगाई की बहती गंगा में नाजायज़ मुनाफाखोरों ने भी तमाम हदें पार कर दी हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल में नाकामी पर सूबाई हुकूमतों और इंतज़ामिया को भी बड़ी ज़म्म करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यह है कि पिछले साल अप्रैल में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा संभाली थी, उस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 13.4% थी, जो 240% इजाफे से पिछले माह 31% रिकॉर्ड की गई। जबकि इस महीने के 3 हफ्तों में अब तक महंगाई की हफ्तावार शरह 40 से 45% के दरमियान रिपोर्ट हुई है। इस हफ्ते हफ्तावार महंगाई की तारीख की बुलंद तरीन शरह 46.65% पर पहुँच चुकी है। ये है आज का पाकिस्तान और ये इस पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, महंगाई की सूरत हाल और इसका वो अंजाम जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे हुकूमत की कारकर्दगी और इस वक्त पिछले 3 महीनों के दौरान चौथे अटॉर्नी जनरल की इत्तलात के मुताबिक तलाश जारी है। इबाम है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो थे
محترم بیرسٹر شہزاد عطا الہی کیا وہ آج بھی ہیں یا نہیں؟ کل سے خبریں رواں ہیں کہ حکومت نے ان سے استعفیٰ لے لیا ہے، اور اس پچھلے 3 مہینوں کے دوران یہ تیسرے اٹارنی جنرل ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ دیکھتے یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیونکہ آگے حکومت کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے حساس معاملات کا سامنا کرنا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت۔ ویلکم بیک۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ حکومت ہر قیمت پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلی کے انتخابات ٹالنا چاہتی ہے، مگر اس کوشش میں آج حکومت کو ایک بڑا دھچکا لگا جب اہم کیسز میں وفاقی حکومت کی معاونت اور عدالت میں نمائندگی کرنے والے اٹارنی جنرل بیرسٹر شہزاد عطا الہی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ یہ استعفیٰ اس وقت ہوا ہے جب سپریم کورٹ پہنچنے والے ہیں یہ تمام امپورٹنٹ کیسز، سماعت شروع ہونے والی ہے، انتہائی حساس معاملات ہیں، حکومت کی بقا کا تعلق ہے ان تمام معاملات سے۔ عین اسی وقت اٹارنی جنرل آف پاکستان حکومت کے جو لا آفیسر ہیں انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جناب بیرسٹر شہزاد عطا الہی نے صرف 50 روز قبل عہدہ سنبھالا تھا، ان کا اسٹیٹس وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان سے حکومت نے خود استعفیٰ لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھی اور چاہتی تھی کہ وہ سپریم کورٹ پر سخت موقف اختیار کرے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے انتخابات ملتوی کرانے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا اور موقف اختیار کیا تھا کہ سپریم کورٹ میں انتخابات ملتوی کے فیصلے کا دفاع بہت مشکل ہوگا۔ 1 مارچ کو پنجاب اور کے پی میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آیا تھا۔ فیصلے کے بعد اٹارنی جنرل نے وزیر قانون کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور موقف اختیار کیا کہ 7 میں سے 3 ججز کا فیصلہ ہے، 4 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے پچھلے سال 24 دسمبر کو منصور عثمان کی بطور اٹارنی جنرل تعیناتی کی سمری منظور کی تھی، مگر تقریباً 1 ماہ تک ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں ہوا اور 19 جنوری کو منصور عثمان نے عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی تھی۔ پھر 23 جنوری کو سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور استفسار کیا کہ آخر یہ ملک بغیر اٹارنی جنرل کے کیسے چل رہا ہے۔ حکومت اتنی نااہل ہے کہ ایک اٹارنی جنرل تک تعینات نہیں کر سکتی۔ کیا اٹارنی جنرل کی تعیناتی پر حکومت کو کسی سے بارگین کرنا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ تعینات نہ کر کے حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور اس کے بعد 2 فروری کو حکومت نے بیرسٹر شہزاد عطا الہی کو اٹارنی جنرل تعینات کیا تھا، جس سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی خوش آئند قرار دیا اور کہا تھا کہ شہزاد عطا الہی کے تقرری سے حکومتی ٹیم مضبوط ہوگی۔ یاد رہے کہ حکومت کے پہلے اٹارنی جنرل بیرسٹر اشتر اوصاف تھے جو کئی ماہ اٹارنی جنرل رہے، لیکن اس دوران ناسازی تباہ کی بنا پر ان کی کئی مہینوں غیر حاضری بھی رہی، اور پھر جناب اشتر اوصاف کی باقاعدہ رخصتی کے بعد یہ اٹارنی جنرلز کی تعیناتی کا عمل شروع ہوا، جس میں 3 ماہ کے دوران اب یہ چوتھی بار ہے کہ حکومت اٹارنی جنرل کو تلاش کر رہی ہے۔ اس پورے موضوع پر بات کرتے ہیں پاکستان میں عدالتی امور، قانونی امور کے نامور سینئر صحافی حسنات ملک ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ کافی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے حکومت کے لیے، کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں بہت ہی امپورٹنٹ کیسز سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ ابھی جو الیکشن کے التوا کے تمام معاملات ہیں، اور اس موقع پہ اٹارنی جنرل کا اچانک استعفیٰ دے دینا ظاہر ہے کہ یہ حکومت کی ٹیم کے لیے اور حکومت کی ساری ایک اسٹریٹجی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ جی کامران صاحب، بیرسٹر شہزاد الہی نے ہمارے ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی ان کا استعفیٰ موصول نہیں ہوا، لیکن یہ بات بھی حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے ہی حکومت نے خود ہی کہہ دیا تھا ان کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو شہزاد الہی صاحب تھے، ان کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ عدلیہ کے ایک سیکشن کی طرف سے ہوئی تھی، تو یہ ایک آپ کہیں کہ حکومت نے خود ایک میسیج دیا جوڈیشری کو کہ جی ہم اٹارنی جنرل ریپلیس کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے جو اٹارنی جنرل منصور امان تھے ان کی سمری بھی اپروو ہو گئی تھی، لیکن عدلیہ کی انفارمل ایک اپروول ہوتی ہے، عموماً جب بھی اٹارنی جنرل لگتا ہے تو عدلیہ سے بات چیت ہوتی ہے، لیکن عدلیہ نے کوئی انڈورسمنٹ نہیں کی، کوئی ان کے اپنے جو بھی انٹرنل وہاں آپ دیکھیں جوڈیشل پالیٹکس کی بھی ایک مین وجہ تھی، تو وہ نہیں ہو سکا، تو منصور امان کی جگہ شہزاد الہی کو بنا دیا گیا۔ اب جب حالات اس طرح کے بن رہے ہیں تو اس میں حکومت نے اپنے یہ دیکھنا ہے کہ اب جو اگلا کیس آ رہا ہے الیکشن میٹر، تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہونی ہے، کس کو جو ہے وہ اٹارنی جنرل بنانا ہے،
کوئی اگریسو جو ایک پالیسی رکھے. لیکن یا اوورآل اگر ہم دیکھیں اسرار صاحب تو پچھلے 11 ماہ کے دوران حکومت کی جو یہ لیگل سائیڈ رہی ہے اس میں کافی ہکپس نظر آئے. خود لا منسٹر جو تھے وہ ایک اچھے خاصے عرصے کے لیے پھر وہ چلے گئے تھے, انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اور پھر ان کو واپس لایا گیا. پھر جناب جو اشتر اوصاف تھے جو پہلے اٹارنی جنرل تھے وہ مختلف پرسنل ریزنز پہ جو ہے وہ اس طرح سے اٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے کورٹس کو. پھر یہ عثمان صاحب کا معاملہ آیا, وہ نہیں ہو سکے, پھر یہ شہزاد عطا الہی ہوئے, اب ان سے ریزگنیشن لے لیا ہے اور آگے بہت ہی سینسٹیو معاملات ہیں. تو ابھی کچھ آئیڈیا ہے کہ کیا حکومت کے مائنڈ میں ہے کہ آگے ایک تو اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ انہیں اب کیا واقعی, کیونکہ سیاسی سطح پر تو چیف جسٹس صاحب کو, سینئر جج صاحبان کو جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے وہ تو نام لے کے نشانہ بنا رہی ہے, اسکینڈلائز کر رہی ہے, تمام چیزیں سامنے آ رہی ہے. تو کیا وہی ریفلیکشن اب ہم کورٹ روم میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں حکومت کی جانب سے؟ میرا خیال ہے یہ جو استعفیٰ شہزاد الہی کا لیا گیا ہے یا یہ میسیج ہی تھا عدلیہ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مے بی ابھی بھی معاملہ رک جائے کیونکہ ابھی تک افیشیل کنفرمیشن نہیں آ رہی, کاپی نہیں ہے اٹارنی جنرل کے استعفے کی. تو حکومت اس وقت بڑی واضح جو ہے وہ مقتدر حلقے بھی اور حکومت بھی وہ عدلیہ سے, خاص کر چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ناراض ہیں. ان کا یہ ہے کہ جی ہم نے اٹارنی جنرل جو ہے وہ ان کی جو ریکمنڈیشن تھی اس سے لگایا تو لیکن جو ہے ہمیں وہ اس طرح کے رزلٹ نہیں ملے. تو اب لیکن یہ جو اس طرح کی یکدم جو ہے وہ اٹارنی جنرل اور جن کی کمپیٹنسی انٹیگریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا شہزاد الہی پہ, اور جس طریقے سے ان کو یہ ان سے استعفیٰ لے لینا یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے. اگر یہ دوبارہ بھی انہیں کہتے ہیں کام کنٹینیو تو اس کی بھی وجہ یہی ہوگی کہ ان کو کوئی ہوپ ملے گی. لیکن اس کی پشت پہ جو اصل بات ہے نا وہ ہے کہ حکومت کا مائنڈ سیٹ, حکومت کی حکمت عملی. وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ حکمت عملی جو سیاسی میدان میں ہم نے دیکھی جس میں کہ مریم نواز نے اور دوسرے نون لیگی ٹاپ لیڈرشپ نے چیف جسٹس کا نام لے کے, دوسرے جج صاحبان کا نام لے کے ان کو بہت ہی بڑی بڑی پبلک میٹنگز میں اسکینڈلائز کیا ہے, ان کے نام لیے ہیں جس کی کوئی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی. تو کیا ہم اس کی ریفلیکشن اب کورٹ روم میں بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں جہاں آئندہ بڑے حساس مقدمات ہوں گے؟ جی بالکل, اب اس پہ تو ڈیپینڈ چیف جسٹس پہ ہے کہ وہ بینچ کون سا بناتے ہیں. اگر فل کورٹ بنتا ہے تو وہاں صورتحال کچھ اور ہوگی. اگر وہ ایسے ججز جو ماضی میں جس طرح ایک سال میں ہائی پروفائل کیسز میں رہے تو یقیناً جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ایک اگریسو پالیسی اپنائی جائے گی. اور یہی وجہ تھی کہ اٹارنی جنرل کو سے استعفیٰ لینا کہ کیونکہ وہ ایسا اٹارنی جنرل چاہ رہے ہیں جو اعتراض کر سکے ججز پہ کہ جی آپ نہ بیٹھیں. تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ سارا کچھ اب چیف جسٹس کے پاس کہ چیف جسٹس بینچ کون سا بناتے ہیں جب یہ معاملہ آئے گا. کیونکہ اب تو خود پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے جو الیکشن میٹر کے حوالے سے. یہ جو ڈیوائیڈڈ کورٹ کی پرسپشن ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے. حکومت کا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے جو نامنیز جونیئر تھے ان کی بھی اپروول دی, حالانکہ جو جوڈیشری میں ایک دوسرا جو ایک سیکشن ہے وہ ان سے ناراض تھا, وکلاء بھی ناراض تھے. تو اب وہ یہ بھی ایک میسیج دوسرے کوشش کر رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ملی, تو دوسری سائیڈ جو ایک ڈیوائیڈ ہے نظریاتی سپریم کورٹ. بہت بہت شکریہ حسنات ملک ہمارے ساتھ اسلام آباد سے تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز کے انتخابات سے متعلق آج دو اہم پیش رفت ہیں. ایک جانب اچانک آج تھوڑی دیر قبل گورنر خیبر پختونخوا نے یعنی حاجی غلام علی صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی. گورنر کے پی کے نے یہ تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے 24 دن بعد دی جس میں ان پر آئین کی خلاف ورزی کی بات کی گئی تھی. انہیں اس کا محرک قرار دیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ فوری الیکشن کی تاریخ دیں. اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے 70 دن بعد ان کو یہ خیال آیا اور آج انہوں نے اس سلسلے میں 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی, گویا اب سے بھی 6 ماہ سے زائد کے عرصے کے لیے.
دوسری طرف ایک اہم پیش رفت میں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک خط میں متنبہ کیا کہ توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے وزیر اعظم وفاق اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ حکام کو پنجاب اور کے پی میں مقررہ وقت میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کا حکم دیں۔ صدر پاکستان نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وفاقی اور نگراں حکومتوں نے متعلقہ محکموں کے سربراہان کو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری تعاون فراہم کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز اور سرکاری محکموں نے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ ای سی پی نے 30 اپریل کو پنجاب میں عام انتخابات کے انعقاد کے اپنے اعلان پر عمل نہ کر کے سپریم کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ صدر مملکت نے لکھا کہ تشویشناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے آرٹیکل 46 اور رولز آف بزنس کے تحت صدر کے ساتھ کوئی بامعنی مشاورت نہیں کی گئی۔ یکم مارچ کو سپریم کورٹ نے الیکشن کو دونوں اسمبلیز کے انتخابات 90 روز میں کرانے کا حکم دیا تھا۔ یہ سپریم کورٹ کا 2 ٹوک واضح حکم تھا۔ ساتھ ہی تمام وفاقی صوبائی اداروں کو الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی سمیت ہر طرح کی معاونت فراہم کرنے کا بھی کہا گیا تھا، لیکن حکومت عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں اور اب ساری قوم کی نگاہیں سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی منطق مان بھی لی جائے تو نہ صرف پنجاب اسمبلی کے انتخابات تعطل کا شکار ہوں گے بلکہ آنے والے تمام انتخابات بھی کھٹائی میں پڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ملک میں انتخابات کو لے کے سوالات، وسوسے، شبہات، تبصرے جاری ہے، اور یہ ملک کے اندر بھی ہے اور پاکستان کے حوالے سے عالمی جو ادارے ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو عالمی میڈیا ہے، وہ سب اس معاملے پہ اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس خیال کا اظہار عام نظر آ رہا ہے کہ شاید پاکستان میں الیکشن کا ایک لامتناہی ڈیفر ہونے والا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں، ایک رائے کا اظہار ہو رہا ہے کہ اب پتہ نہیں الیکشن ہوں گے بھی نہیں ہوں گے، اکتوبر میں تو کیا ہی ہوں گے۔ آج انہی خدشات کے اظہار چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بھی کیا۔ بہرحال اب یہ تمام معاملات جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ گورنر کے پی کے خلاف پہلی ہی توہین عدالت کی ایک درخواست داخل ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اس پورے معاملے کو، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو جس کے ذریعے یک مشت الیکشن مزید 6 مہینے کے لیے یعنی 8 اکتوبر تک کے لیے پنجاب کے التوا میں ڈال دیے گئے تھے، اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، اور اب یہ تمام کیفیت جو ہے یہ سپریم کورٹ میں جائے گی، اور جہاں پر یہ ایک بہت بڑی قانونی جنگ ہم دیکھنے والے ہیں جس پر انحصار ہوگا اس حکومت کی بقا کا بھی بعض قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے۔ اس پر بہرحال ایک مستند قانونی آئینی رائے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف آئین و قانون کے ایکسپرٹ ہیں اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں آئینی امور کے، جناب بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ گویا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اس حوالے سے حکم تھا، آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، دوسرے تمام آئینی قانونی ماہرین ہمارے اس پروگرام میں رہے ہیں، جو آئین کی متعلقہ شقیں تھیں وہ ساری ایک طرف رکھ دی حکومت نے اور پھر اس کو بالکل ایک طرح سے مسترد کر دیا ہے۔ کیا رسک لیا حکومت نے ایک بہت بڑا؟ یہ دیکھیے کامران صاحب، جو آئین کی شق ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے، میں پہلے بھی آپ سے اس پہ گفتگو رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونی ہیں۔ میں ان قانوندان میں سے نہیں ہوں جو آئین کی کوئی روح کی کوئی ایسی کوئی نئی تشریح کرتے ہیں جو کہ آئین کے جو پلین سیدھا سادہ جو واضح الفاظ ہیں وہ اس کے برعکس ہو۔ تو اگر آپ پلین ورڈز پہ جائیں گے تو آئین میں 90 دن لکھا ہوا ہے، اس کی وائلیشن ہوئی ہے۔ نہ صرف وائلیشن ہوئی ہے، پھر اس کو یاد دلایا تھا سپریم کورٹ نے، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک باقاعدہ حکم ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ایک سونے پہ سہاگا یہ بھی ہے۔ دیکھیں اب الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ جو آرڈر ہے اس میں انہوں نے دیگر سیکیورٹی ایشوز کا حوالہ دیا ہے، وہ نیچرلی وہ ساری جو تفصیل تھی وہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے تو نہیں تھی، تو لگتا تو، اور دوسری پھر انہوں نے فائنینس کے حوالے سے بھی کچھ مشکلات کا وہ دیا ہے، تو اس میں لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو سیکیورٹی، ہم تو جا رہے تھے آپ کے حکم پہ عمل کرنے،
مگر پھر یہ مشکلات آ گئیں مگر کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی بیرسٹر طرف صلاح الدین سے صاحب آپ کے علم میں انہوں نے ہوگا، کہا کہ ہم آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا تو وہاں پر یہ تفصیل سے یہ چیز پیش کی گئی تھی کہ وزارت خزانہ، وزارت دفاع، وزارت داخلہ نے معذوری کا اظہار کر دیا ہے، وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، معاونت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی تھی جناب. اور اس کے جواب میں پھر سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ تمام وفاقی اور صوبائی ادارے تمام معاونت کریں، اور اس کے لیے جو متعلقہ شق آئین کی 220 کا اس کا حوالہ بھی دیا گیا تھا، اور اسی حکم میں سپریم کورٹ کے یہ پابند کر دیا گیا تھا ان اداروں کو. تو یہ بات تو سپریم کورٹ کے سامنے ہے کہ ان اداروں کی پوزیشن کیا ہے. دیکھیں یہ بات ڈیفینیٹلی ریز ہوئی تھی کہ سیکیورٹی ایشوز خدشات ہیں اور فائنینس کے حوالے سے بھی، مگر یہ جو ڈیٹیل تفصیلات ہیں وہ شاید کے یہ واقعے ہیں، اتنی شارٹیج ہے عملے کی ایٹسیٹرا، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ شاید ایٹ لیسٹ میری نظر سے نہیں گزری، وہ کہ ان اسپیسیفکس میں سپریم کورٹ کے سامنے ڈسکس کیا گیا ہو. مگر بہرحال اب سپریم کورٹ کی طرف سے اب معاملہ نیچرلی دوبارہ سپریم کورٹ کی طرف جائے گا، تو اب سپریم کورٹ کو سوچنا ہوگا کہ اپنا یہ اب ہم آرڈر جو ہے وہ ہم کیسے امپلیمنٹ کرائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسی کے تحت اب یہ ایک تو یہ چیز ڈٹرمن ہو گئی کہ ایگزیکٹو کا ایک بڑا ڈیسائسو رول ہے کہ الیکشن کب ہو پاکستان میں، ہو نہ ہو. ایک چیز یہ طے ہو گئی کیونکہ آج یہ معاملات اس حکومت نے اپنی 3 وزارتوں کے ذریعے پیش کر دیے، کل یہی پھر آپ پیش کر دیے جائیں گے، تو اس کے بعد اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک اسمبلی تحلیل ہو گئی تو پھر اس کو انتظار کرنا پڑے گا ہمیشہ کہ 5 سالہ مدت پوری ہو جائے تو پھر اسمبلی کے الیکشن ہوا کرے. تو پاکستان میں جو اسمبلی تحلیل ہونے والا جو آئین میں جو ایک شق موجود ہے اس کو بھی ہم تحلیل کریں. اور تیسری چیز یہ کہ جو نگراں حکومت قائم کی گئی تھی جس کی بڑی ریسٹرکٹیو اتھارٹی ہے وہ چلتی رہے گی اب اکتوبر تک، یا اکتوبر کے بعد بھی اگر الیکشن ہو جائے تو یہ 3-4 چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ اب ہمیں نگلنا پڑے گا. دیکھیں کامران صاحب، اس میں جو وجوہات آج الیکشن کمیشن نے دی ہیں کہ 4-5 مہینے ہمیں لگیں گے یہ ٹیررسٹ آپریشن کو، ٹیررزم کے خلاف جو ہم آپریشن کر رہے ہیں وغیرہ اس میں کلین اپ کرنے کے لیے، فرض کریں اگر الیکشن کمیشن کہہ دیتی کہ کم سے کم 2 سال درکار ہوں گے، تو کیا الیکشنز وہ 2 سال پھر ملتوی ہو جائیں گے؟ دس کین obviously not be the intention of the constitution. مگر دیکھیں اس میں جو بدقسمتی ہے، اس میں ایک بار پھر یہ سیاسی مسئلہ ہمیشہ کی طرح سپریم کورٹ کا رخ کر رہا ہے. یہ جو ایک بیچ میں ایک ایفرٹ ہوئی تھی سول سوسائٹی کی طرف سے کہ تمام پارٹیوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا جائے، اور یہ جو سیاسی مسئلہ ہے اس میں کوئی خاص قانونی پیچیدگی نہیں ہے یا کوئی ابہام نہیں ہے، یہ جو سیاسی مسئلہ ہے وہ بیٹھ کے وہ حل کرتے تو وہی سب سے آسان طریقہ ہوتا. مگر بدقسمتی ہے کہ یہ نہیں ہوا. اب جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا، اور یہ میں بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، لیگل بات نہیں کر رہا، سپریم کورٹ میں جب بات جائے گی تو اگر تو ماضی کی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہی کوئی 3-5 رکنی کوئی بینچ بنایا جائے گا کچھ جج صاحبان پہ مشتمل، تو پھر دوبارہ سے فوراً اعتراضات اٹھیں گے بینچ کی کمپوزیشن پہ، جو اب دیکھتے رہے ہیں ایلیگیشنز ہوں گی پارشیالٹی کی ایٹسیٹرا. اس میں جو سیاسی اور آئینی بحران ہے وہ مزید کشیدہ ہوتا جائے گا. ابھی بھی، اور میں ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے، میں ہمیشہ سے ایڈوکیٹ کرتا رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے اپنے حکم پہ عمل درآمد کرنا ہے اور واقعی اس مسئلے کو سولو کرنا ہے تو سپریم کورٹ کو یک آواز ہو کے بات کرنی پڑے گی. تمام فل کورٹ کو بیٹھ کے ایک آواز سے کہنا پڑے گا کہ اس تاریخ کے بعد الیکشنز، اس تاریخ سے پہلے الیکشنز ہونی ہیں. اور پھر ہی میں سمجھتا ہوں یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ریزسٹنس ہے، وہ ریزسٹنس صرف اس طریقے سے حل ہو سکتی ہے.
یقیناً بے شک ہے، اور یہ وہ رائے ہے، جو اوپینین ہے آپ کا، جو کہ میں اکراس دا بورڈ سن رہا ہوں کہ ایک بڑا اور ایک شاید فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ قوم کی مستقبل کا سوال ہے، پاکستان کی اس وقت ایگزسٹنس اس فیصلے پہ منحصر ہے، تو کیوں نہ ایک فل کورٹ آ جائے سپریم کورٹ کا، اور پھر وہ اس معاملے پہ اپنی ایک رائے دے دے، اپنا فیصلہ دے دے، تاکہ ہر حریف پہ، جس میں کہ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت وہ پابند ہو جائے کہ اس کو اس پہ ہر صورت میں عمل کرنا ہے، کوئی اعتراض نہ اٹھ سکے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے دنیا ہمارے اس پوری صورتحال پہ کیا کہہ رہی ہے۔ بہت تشویش ہے پاکستان کی صورتحال میں، جیسی ہمیں تشویش ہے دنیا کو بھی اسی حوالے سے تشویش ہے، اور اس کا ہمیں سہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ امریکہ میں اس حوالے سے ایک بہت بڑی دلچسپی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو پاکستانی جو بڑی تعداد میں امریکہ میں ہیں، وہ ان کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور پھر وہ اس حوالے سے جو بیانیہ عمران خان کا ہے وہ امریکہ میں اس کو بہت پرزور طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے تھنک ٹینکس، امریکہ کے ایگزیکٹو برانچ، امریکہ کے لا میکرز، اس پر کیا کچھ بات ہو رہی ہے۔ پھر وہاں پہ IMF ہے جو کہ خود پاکستان پر بڑی رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ پاکستان کی اندرونی صورتحال بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، اس کا ہم بہت سیر تجزیہ حاصل کریں گے اور بہت ہی ماہرانہ رائے لیں گے۔ ہمارے ساتھ جناب شجاع نواز ہوں گے، اسکالر ہیں اور منسلک ہیں امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل سے، IMF سے بھی منسلک رہے، ہمارے ساتھ ہوں گے کئی کتابوں کے مصنف شجاع نواز۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک۔ دنیا بھر سے پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام پر فکر مندی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بحرانوں میں گھرے پاکستان پر بیجنگ سے واشنگٹن تک تشویش کا یہ عالم ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے سیاسی معاشی بحران کا چرچا ہے، اور عالمی میڈیا میں ہر روز کوئی نہ کوئی اس معاملے میں کوریج ہوتی ہے، خبریں ہوتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ اس کی تصویریں یا پیکیجز نظر آتے ہیں۔ نامور امریکی تھنک ٹینکس اپنی عمران خان کی سیاست اور الیکشن کی التوا پر اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ پاکستان میں 11 ماہ سے جاری سیاسی رساکشی پر بھی دور رس رد عمل کا اظہار ہو رہا ہے۔ پاکستانی نژاد عمران خان کے بڑے دل دادا ہیں، جبکہ PTI امریکہ میں اپنے بیانیے کی غلط فہمیاں دور کر رہی ہے، اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ لابسٹ ہائر کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سابق مستقل مندوب زلمے خلیل زاد، جو کہ امریکہ کے بہت ہی سینئر ڈپلومیٹ بھی ہیں، اٹلانٹک کونسل کے محترم شجاع نواز، ولسن انسٹیٹیوٹ کے مائیکل کوگلمین، بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی ڈاکٹر مدیحہ افضل، US آرمی وار کالج کے پروفیسر عظیم ابراہیم، اور متعدد دوسرے لوگوں نے جو کہ US تھنک ٹینک سے منسلک ہیں یا وہ پاکستان سے اس حوالے سے اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، ان کے تبصرے، تجزیے، ٹویٹس اور تحقیقاتی آرٹیکلز میں پاکستان میں سیاسی حالت زار اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کو 6 ماہ تک ملتوی کرنا اور عمران خان کے فیوچر کے حوالے سے بہت ہی تفصیلی معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی سیاسی دانشوروں کی جانب سے شہباز حکومت پر تنقید بھی ہو رہی ہے، جو بالواسطہ طور پہ عمران خان کے حق میں جا رہی ہے۔ خبریں ہیں کہ PTI نے عمران خان کے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا، اب لابیز بھی ہائر کر لیے ہیں۔ PTI کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے ہمیں انٹرویو میں اس حوالے سے بتایا۔ PTI کی جانب سے واشنگٹن میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے اور غلط فہمیاں دور کرنے کی کوششیں اپنی جگہ پر، حقیقت یہ ہے کہ متعدد امریکی تھنک ٹینکس کا کہنا ہے کہ غیر جمہوری فیصلوں اور عوامی مینڈیٹ سے روگردانی سے پاکستان کے سیاسی بحران کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، جو ملک کے معاشی اور سیاسی مستقبل اور سفارتی تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اسی پس منظر میں پاکستان کے مسائل IMF کے ساتھ مسلسل جاری ہیں۔ پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ IMF کا پروگرام اس وقت ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ اس معاملے میں ہم نے پس منظر دیکھا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو پورے 1.5 مہینے پہلے اس بات کا یقین تھا کہ آئندہ 3 سے 4 دن کے دوران IMF کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا، مگر آج 48 دن گزر جانے کے بعد ایسا ممکن نہیں ہوا ہے۔ گویا کہ حکومت کے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کے جو تصورات ہیں IMF کے بارے میں پبلکلی تو وہ یقیناً اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن اس کے اثرات پاکستان کی پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ مجموعی طور پر ایک گھمبیر سی صورتحال ہے۔ اسی دوران پاکستان کی امریکہ کی حکومت سے بار بار کوشش رہی کہ وہ IMF پہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے، وہ ہوا یا نہ ہوا، مگر پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور پاکستان کے IMF کے مسائل اپنی جگہ برقرار ہیں۔ اس پر سیر حاصل نظر ڈالنے کے لیے ہم جائیں گے واشنگٹن DC، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم شجاع نواز صاحب، فیلو رہ چکے اٹلانٹک کاؤنسل کے، اس کے علاوہ کئی کتابوں کے پاکستان کے حوالے سے مصنف ہیں، اور پاکستان کے علاوہ اس سے پہلے جناب شجاع نواز سابق ڈویژن چیف بھی رہ چکے ہیں
انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی کہ IMF کے. بڑی نوازش شجاع نواز صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پاکستان کے اوورآل حالات پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے بہت انٹرسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے پورے تھنک ٹینکس کمیونٹی میں, میڈیا میں, اور اوورآل US میں آبویسلی بہت بڑا پاکستان کا ڈائسپورا ہے, اور امریکہ اس وقت جو ہے وہ اس معاملے میں وہاں میں بہت انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. یہ اس کی وجہ بتائیے, اور یہ اس کے جو ہے اثرات کیا ہوں گے؟ کامران, پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے اور ایک خاص علاقے میں اس کی لوکیشن ہے جو کہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے, اور یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے, پاکستان کو بھی پتہ ہے, اور پاکستان کے دوست ممالک کو پتہ ہے. اس لیے سب جو ہے وہ کافی پریشان ہے کہ پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں, اور یہ زیادہ تر پاکستان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے, کیونکہ IMF کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے تو تقریباً فیصلے ہو چکے تھے اور اسٹاف لیول اگریمنٹ ہونے والی تھی, لیکن ڈار صاحب کے خیالات کچھ اور تھے, اور یہ لندن سے انہوں نے کافی نکتہ چینی کا اظہار کیا, اور پھر جب خود پاکستان پہنچے تو انہوں نے اول تو کہا کہ ایکسچینج ریٹ کو میں ایک ریٹ پہ قائم رکھوں گا, حالانکہ وہ مارکیٹ بیسڈ ریٹ ہے اور اس کو آپ قائم نہیں رکھ سکتے. اور دوسرا ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح IMF کو دھمکی دوں, IMF کے سٹاف کو دھمکی دوں, اور ایک غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے پرائم منسٹر سے بھی ڈائریکٹ بات چیت کرائی مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کے ساتھ, جو کہ کافی ناہونی سی بات ہوتی ہے, کیونکہ مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کا کبھی بھی اپنے سٹاف کو انڈر کٹ نہیں کرے گا. اب سٹاف لیول اگریمنٹ جو ہے وہ قریب تھی, اور پھر پاکستان نے نئے فیصلے کیے, پیٹرول کی قیمت میں جو سبسڈیز تھی وہ دینی شروع کی, لیکن وہ اب سبسڈیز شاید ہوں یا نہ ہوں, یہ بات اب سامنے آئے گی, اور پاکستان کے ساتھ پھر نئے سلسلہ ایک شروع ہو جائے گا سٹاف لیول اگریمنٹ کا. اس کے علاوہ IMF کے اسپوکسمین نے کل کہا کہ ہمیں تصدیق کرنی چاہیے کہ جو امید تھی پیسہ آنے کی چین سے, سعودی عرب سے, دوسرے ممالک سے, کہ وہ آ رہا ہے یا نہیں. اب چین نے پیسہ دے دیا ہے, اور اس وقت پاکستان کے ریزروز $4.6 بلین ہیں, لیکن ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں, اور اب امید ہے کہ اس سال ریمیٹنسز مشکل سے کوئی 18 بلین کے لگ بھگ ہوں گی. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ 2021 میں یہ $31 بلین تھی, تو پاکستان کو کافی خسارہ سامنے نظر آ رہا ہے. تو شجاع صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پاکستان کا انٹرنل ٹرموائل ہے, ادر دین دا اکنامک جو اس وقت کرائسس ہے, وہ کتنا پاکستان کی آؤٹ لک کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں امپیکٹ کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اب جو ایک نئے ڈاؤٹس ہوئے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی, ٹرانسفر آف پاور, اس پر بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1-2 دن کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آئندہ الیکشنز, اس پر بھی بڑے سیریس ڈاؤٹ سامنے آ گئے, کیونکہ الیکشن کمیشن بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن کی بات بھی جو ہے وہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ الائن ہو کے وہ بالکل الیکشن کو ایک طرف بالکل پھینک دیا گیا ہے, اور عام یہ خیال یہی ہے کہ پتہ نہیں اکتوبر میں بھی الیکشن کرانا چاہتے یا نہیں کرانا چاہتے, اور ایک بار الیکشن ڈیفر ہو جائے ایگزیکٹو تھاٹ پروسیس سے, پھر تو ایک عجیب ہی وہ, تو یہ بھی امپیکٹ کر رہا ہے پاکستان کے آؤٹ لک کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں. بالکل, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو دوست ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے یا دوسرے بڑے مغربی ممالک ہیں, وہ سب سمجھتے ہیں کہ اصل طاقت ملک کے اندر جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں ہے, اور اس حکومت نے 2 بڑے مسئلوں پہ فوج سے فائدہ اٹھایا اور ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی. اول تو پشاور کی جو بامنگ تھی مسجد کی, اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی, اور وہ بات پھر وہاں کے وہاں ہی چھوڑ دی. جو نیشنل ایکشن پلان پہ ایک نیشنل کنسنسس چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, اور یہ جس طرح زرداری صاحب نے کیا تھا یا نواز شریف صاحب نے کیا تھا,
جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو وہ فوج پہ چھوڑ دیا کہ آپ اپنی جو مہم ہے وہ جاری کریں اور ہم آپ کے ساتھ بعد میں مل جائیں گے. آج تک اس پہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی. دوسرا الیکشنز کا جو مسئلہ ہے یہ بھی انہوں نے فوج کے کندھے پہ بندوق چلائی, کیونکہ ڈی جی ایم او جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سیکیورٹی کے لیے فوج نہیں دے سکتے کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال ملک کے اندر کافی خراب ہے. تو یہ جو الیکشن کمیشن نے سہارا لیا اور حکومت نے سہارا لیا وہ فوج کا سہارا لیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید فوج چاہتی ہے کہ اس حکومت کو اپنی پوری ٹینیئر کمپلیٹ کرنی چاہیے اور پھر الیکشنز ہو, لیکن پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کب الیکشن کرائیں یا کرا سکتی ہے اور کیا صورتحال سیکیورٹی کی بہتر ہو جائے گی اکتوبر تک. تو الیکشن کے حوالے سے جو نئی سچویشن آئی ہے اس میں تو آپ نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, پھر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی اس سلسلے میں جو ریکوائرمنٹ ہے, پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمپین تو بہرحال ہے پی ٹی آئی کے خلاف جو کہ مسلسل چل رہی ہے اسٹیٹ سپانسرڈ. تو یہ پورا معاملہ جو ہے وہ عام خیال یہاں پر بھی یہ ہے اور آپ کے وہاں پہ بھی جو کمیونٹی ہے کہ یہ الیکشن ایک بار نہیں ڈیفر ہو رہے, یہ اب الیکشن جو ہیں وہ ڈیفر ہوا کریں گے کیونکہ سرٹینٹی تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہی الیکشن کے حوالے سے. جو ایکسکیوز آج ہیں عام شہری یہ کہتا ہے کہ وہ 3 مہینے بعد وہ ایکسکیوز ڈائلیوٹ کیسے ہو جائیں گے. یہی میں نے سوال کیا تھا کہ سیکیورٹی سچویشن 3 مہینے میں کیا بہتر ہو جائے گی اور کس وجہ سے بہتر ہوگی, کیونکہ ابھی تک نیشنل کنسنسس تو ہے نہیں, دوسری پارٹیوں کو ملا کے بٹھایا نہیں کسی نے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں بھارت میں انہوں نے راہل گاندھی کو ڈسکوالیفائی کر دیا, پاکستان نے پہلے سابق پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا. عین ممکن ہے کہ جو یہ سینکڑوں کیسز جو جاری ہیں اس وقت عمران خان کے خلاف, ان میں سے ڈسکوالیفیکیشن بھی سامنے آ سکتی ہے. تو اس سے ایک سیاسی بحران پیدا ہوگا اور یہ سیاسی پارٹیاں شاید نہ اس پہ عبور حاصل کر سکیں, لیکن پھر سب چیز پہنچ جائے گی جی ایچ کیو پہ اور آرمی چیف پہ کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو شجاع احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس لا میکرز کی طرف سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں, پھر ہم نے اوبیسلی یہ کچھ ٹویٹس ہیں زلمے خلیل زاد کے جو کہ کافی کنسسٹنٹ ہیں اور مسلسل وہ آ رہے ہیں, اور پاکستان کا ڈائسپورا بھی ہے. تو یو ایس کی جو پالیسی ہے جو تھنکنگ ہے وہ کتنی پاکستان کی کنٹینیوٹی ڈیموکریسی اور الیکشنز اور ٹرانسفر آف پاور اس پہ کتنا انٹرسٹ ہے اور کتنی اینکرڈ ہے اس پہ؟ ظاہر ہے کچھ انٹرسٹ تو ہے, اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے, سینٹ کام ہے, ان کا بہت انٹرسٹ ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا جنرل کوریلا کی ٹیسٹمنی جو کانگریس کے سامنے انہوں نے پیش کی, ان کا ذاتی تعلقات بھی ہیں جنرل عاصم منیر کے ساتھ جس کا انہوں نے ذکر کیا. لیکن اس وقت زیادہ تر اسٹریٹجک پالیسی امریکہ کی وائٹ ہاؤس میں بنائی جا رہی ہے, اور اس اسٹریٹجک پالیسی کے جو قائد ہیں, جو پالیسی زار ہیں, وہ ہیں امبیسڈر کرٹ کیمبل, اور ان کا رجحان تقریباً ٹوٹل رجحان جو ہے وہ انڈو پیسیفک پہ ہے. اور جو چیف اسٹریٹجک پالیسی کے ہیں سینئر ڈائریکٹر ٹام رائٹ, ان کا بھی رجحان انڈو پیسیفک پہ ہے. انہوں نے کافی حد تک یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اب چین کے ساتھ مل چکا ہے اور 3-4 افریقی ممالک کو بھی شامل کیا ہے اس گروپ میں جو کہ چین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب پاکستان کے لیے جو مشکل ہے وہ اس خیال کو دور کرنا, اس کو رد کرنا, اور اس کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ بات چیت کرے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ پاکستان صرف چین کے ساتھ دوستی نہیں کر رہا, پاکستان کی امریکہ کے ساتھ بھی پرانے تعلقات ہیں اور دوستی قائم ہے. تو پاکستان کے لیے اس پوری صورتحال میں, اس کرائسس اکنامک سچویشن کے بعد
انٹرنل ٹرموائل کے بعد، انٹرنل ڈویژنز کے بعد، اس پورے ماحول میں آپ کے خیال میں انٹرنیشنل اپنا ہمیں کورس سیٹ کرنے کے لیے بیسٹ کورس سینیریو کیا ہے؟ ہم کیا امیج، ہم کیا صورتحال، ہم کیا اپنے آپ کو اپنے کورس کو فکس کریں کہ ہمارے لیے ایک صحیح صورتحال بن سکے، ہم اپنے اس پورے معاملے میں ایک بہتر ڈیل حاصل کر سکیں؟ کامران، میرے نزدیک ہم بہت توجہ دیتے ہیں بیانیے پہ، نیریٹو پہ، ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے اصلیت پہ، جو کیا اصلیت ہے، اور وہ اصلیت تبھی سامنے آئے گی اگر پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن سب جو ہے وہ آئین کی طرف رخ کریں اور آئین کی زاویے سے ہر چیز کو دیکھ کے اور فیصلے کریں۔ اس لیے بہت ضروری ہوگا اس چیز کے لیے کہ اگر پرائم منسٹر پھر کوشش کریں کہ تمام پارٹیوں کی ایک کانفرنس کرائیں جس میں عمران خان کو بھی شامل کریں، تاکہ سب کی رائے لے کے فیصلے کیے جائیں کہ کیا پاکستان کے حق میں بیٹھتی ہے بات۔ جب تمام ممالک، بیرونی ممالک دیکھیں گے کہ پاکستان نے خود فیصلے کیے ہیں اپنی سالمیت کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، تو اپنے مستقبل کے لیے، پھر وہ آپ کو مدد دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب تک آپ نہ تیار ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بیٹھ کے دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ معاملہ ختم ہوگا۔ بڑی نوازش جناب شجاع نواز، اور بہت آپ کا جو کنکلوژن ہے جس حوالے سے وہی ہے جو پاکستان میں تمام باشعور لوگوں کا ایک دل کی آواز ہے کہ ہمیں سب کو ملنا ہوگا، اور جس میں کہ پاکستان کی سیاسی قوتوں کو خاص طور پہ ملنا ہوگا، آئین پہ، جمہوریت پہ ہمیں پابند رہنا ہوگا، پھر کہیں جا کے دنیا ہمیں سیریس لے گی، اور یہی ہمارے لیے ایک راستہ ہے۔ بڑی بڑی نوازش جناب شجاع نواز صاحب، سابق فیلو رہے ہیں اٹلانٹک کاؤنسل، IMF میں خدمات سر انجام دی ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور جو کہ بہت ہی معروف کتابیں ہیں۔ واشنگٹن DC سے ہمارے ساتھ تھے۔ کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پچھلے ایک سال میں اگر سیاسی مقبولیت نے قلعہ بازی کھائی ہے تو وہ ہے نون لیگ ہے۔ پورے ایک سال پہلے انتہائی مقبول جماعت تھی کم از کم پنجاب میں، لیکن انتہائی غیر مقبول ہو گئی ہے آج اسی پنجاب میں نون لیگ وجہ اقتدار میں آنا، اور پھر پاکستان کی تاریخ کی اس بدترین مہنگائی میں اپنا وزیر اعظم ہونا اور پورا اختیار ہونا، اور اس کے بعد لوگوں کی پریشانیوں میں یہ اضافہ ہونا۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک کے سیاسی مبصرین میں یہ خیال عام ہے کہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی خواہش اور نیب کرپشن کیسز سے چھٹکارا پانے کی پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت کو لے ڈوبی ہے۔ نون لیگ نے اقتدار حاصل کیا یا انہیں حکومت میں دھکا دے دیا گیا، سچ تو یہ ہے کہ حکمرانی گھاٹے کا سودا ثابت ہوا۔ ایک سال پہلے تک نواز شریف نون لیگ کی مقبولیت کم از کم پنجاب کی حد تک عروج پر تھی، لیکن صرف 11 مہینوں میں نون لیگ کی مقبولیت زمیں بوس ہو چکی ہے۔ اب اس وقت تو کم از کم عمران خان کی عوامی مقبولیت جو ہے وہ تمام سرویز بتا رہے ہیں کہ وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسری جانب مہنگائی مکاؤ کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آنے والے شہباز شریف کو ہوشربا مہنگائی کی وجہ سے آج گھر گھر میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات بظاہر نون لیگ کے لیے ایک بھیانک خوف بن گئے ہیں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ضمنی الیکشن میں کون سا نعرہ، کون سا بیانیہ، کون سا ایجنڈا لے کے اترے، اس لیے نون لیگ والے انتخابی مارکے سے صاف گھبرا رہے ہیں۔ جبکہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کو 6 مہینے آگے دھکیل دیا ہے، مبصرین یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست اور عوامی مقبولیت ریت کی دیوار بن رہی ہے۔ 2 ہفتے قبل گیلا پاکستان نے ملک کے مقبول ترین لیڈر کے لیے سروے کیا تو 61% پاکستانیوں نے عمران خان اور 36% نے نواز شریف کے بارے میں رائے دی۔ دراصل نومبر 2019 یعنی 40 مہینوں سے نواز شریف کے لندن میں قیام سے بھی نون لیگ کے کارکنان دل برداشتہ ہیں۔ ویسے تو نواز شریف کی واپسی کے کوئی آثار نہیں، لیکن اگر نواز شریف واپس بھی آ گئے تو ان کی انتخابی سیاست میں سرخرو ہونا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تو کسی حد تک بڑھ گیا ہے، لیکن نون لیگ کے ان گنت ووٹر اور سپورٹرز بدظن ہیں۔ اس کی واضح مثال سندھ کے بلدیاتی انتخابات اور پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات ہیں۔ پچھلے 11 ماہ میں تقریباً تمام ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے سامنے پاکستان تحریک انصاف
کامیاب رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے 14 ضمنی انتخابات میں سے 11 پی ٹی آئی میں کامیاب رہی اور جیت کا تناسب 80% رہا، جبکہ صوبائی اسمبلی کے 23 ضمنی انتخابات میں 17 میں پی ٹی آئی فاتح رہی اور جیت کا تناسب 74% رہا۔ گویا انتخابی سیاست میں پی ٹی آئی 2/3 نہیں بلکہ 3/4 نشستوں سے کامیاب ہوئی۔ اب اکتوبر 2023 کے انتخابات میں نون لیگ عوام کے پاس اپنی کون سی حکومتی کارکردگی کو پیش کر کے ووٹ مانگے گی، اس سوال کا جواب شاید پوری پارٹی کے پاس نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے یا نہیں۔ نون لیگ کا مقبولیت سے غیر مقبولیت کا یہ سفر اور اس کے اثرات، ان تمام امور پہ بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک، سابق چیئرمین نیب پیمرا بھی رہ چکے ہیں، جناب ابصار عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ابصار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کے نزدیک یہ جو پچھلے اپریل سے لے کے اس مارچ تک خاص طور پہ جو پاکستان کی انتہائی کلیدی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن تھی، جو کہ اس کا پاپولیرٹی گراف تھا، جو اس کی ریٹنگز تھیں، وہ جو سنک کر گئی ہیں، یہ مس کیلکولیشن ہے یا یہ کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ موو تھی وچ وینٹ رانگ، یا یہ کیا ہوا اور اس کا کتنا ادراک ہے خود پارٹی کے اندر کہ اس کی بہت بڑی کاسٹ وہ پے کر رہے ہیں، یا ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اتنی غیر مقبول نہیں ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا آج اپنے پروگرام میں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو تجزیہ کیا ہے اس میں جتنے جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں وہ تو انڈینائبل ہیں، اور آپ کا جو کویسچن ہے کہ یہ مس کیلکولیشن ہے، آئی تھنک دس از مس کیلکولیشن۔ 2 ویوز پارٹی میں شروع میں سے تھے جو میری انفارمیشن ہے، اور اس میں سے ایک ویو یہی تھا کہ تحریک عدم اعتماد یا تو لانی نہیں چاہیے، اگر لے آئیں تو اس کے فوری بعد نئے الیکشنز میں جانا چاہیے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ویو زیادہ کلیئر تھا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے ہیں تو اب 1.5 سال پورا رہیں وہاں پہ، اور یہ میرا خیال ہے مس کیلکولیشن ہوئی ہے مسلم لیگ نون سے۔ لیکن یہ میں آپ کو فار شور بتا رہا ہوں کہ پارٹی میں 2 ویوز شروع سے ہیں، اور اصل وجہ جو تھی نا، جو PDM نے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے ہیں، یہ ان کو بھی پتہ تھا کہ سیاسی طور پہ یہ ایک غلط موو ہے، اس سینس میں ہے کہ عمران خان اگر اقتدار سے باہر نکلے تو وہ اپنی پاپولیرٹی گین بیک کر سکتے ہیں، جو انہوں نے کی۔ لیکن وجہ یہ تھی، اور آنیسٹلی سپیکنگ ہمیں یہ بات اب چھپی نہیں ہے کسی سے، وجہ یہ تھی کہ اگلا آرمی چیف کون آتا ہے۔ اصل وجہ یہ تھی جس وجہ سے یہ سیاسی کشمکش شروع ہوئی۔ عمران خان صاحب جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے، اور PDM چاہتی تھی کہ جنرل فیض آرمی چیف نہ بنے۔ اس حد تک تو PDM کو کامیابی ہوئی ہے، لیکن جو سیاسی نقصان ہوا ہے اور جو غیر مقبولیت ہوئی ہے، ابصار صاحب جو آپ نے جو ابتدائی فرمایا کہ اصل جو تھا، جو اس اقتدار کو طول دینا چاہتے تھے، اقتدار میں آنا چاہتے تھے اس راستے سے، وہ پیپلز پارٹی اور JUIF کا اس میں بہت بڑا رول تھا، اور آپ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن بہرحال مجھے علم ہے کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی اس آپشن کے لیے بہت فیوریبل نہیں تھے، اور جب حکومت میں بھی آ گئے تو وہ چاہ رہے تھے کہ جلدی سے الیکشن کرائیں اور ادھر سے اس سے نکلیں اور الیکشن کرائیں۔ لیکن اس طرح سے ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ یا تو پولیٹیکل ایکیومن میں ڈیفیٹ ہوئی ہے نون لیگ کو، کیونکہ نہ زرداری صاحب ہرٹ ہوئے نہ پیپلز پارٹی ہرٹ ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال کے دوران۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ایک ووٹ بھی لوز ہوا ہے۔ JUI تو جہاں کھڑی تھی، پتہ نہیں اگر وہاں بھی کھڑی ہو تو بڑی بات ہے، لیکن اس دوران اگر آپ KP سے خبریں لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیا فائدہ یا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے کہ جو سیاست میں اس وقت آپ دیکھیں تنہا ہے جو نون لیگ اس وقت، اور یہ مہنگائی اور نون لیگ ہے، مسائل اور نون لیگ ہے۔ زرداری صاحب تو ہے ہی نہیں نا، بلاول صاحب تو ہے ہی نہیں، پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر تو ہے ہی نہیں۔ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، سارا جو فلیک ہے، سارا کرٹیسزم تو مسلم لیگ نون کی طرف ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا نا، میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے نواز شریف کے علاوہ، وہ شاید تھک گئی ہے، فٹیگڈ ہے۔ آپ دیکھیں نا پچھلے 30-35 سال سے وہ سب لوگ سیاست کر رہے ہیں، اور بار بار حکومت میں آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، حکومت میں ہیں تو الگ پریشر، باہر جاتے ہیں تو الگ پریشر۔ میرا خیال ہے کہ وہ تھک چکے ہیں، اور ان کے اندر جو ایک نئی لہر یا نیا ٹیئر آنا چاہیے تھا ینگ پولیٹیکل لیڈرشپ کا، وہ نہیں آ رہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں PTI میں، PTI کو پچھلے
پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے الیکٹیبلس ہیں جب وہ حکومت میں تھے، لیکن حکومت سے نکلنے کے بعد اگر آپ غیر جانبداری سے دیکھیں اور آپ تجزیہ کریں اس چیز کا، تو جو پی ٹی آئی نے نا ایک جسے کہتے ہیں نئی لیڈرشپ کو اوپر لے کے آئے ہیں، ینگ کو خود بخود اوپر آ گئی ہے، لے کے نہیں آئے. کیسے اوپر آئے ہیں کہ جو مسلسل گرفتاریاں ہو رہی ہیں نا، یہ جیسے فواد چودھری ہے، حماد اظہر ہے، ابھی اظہر مشوانی ہے، اور لوگ ہیں بہت سارے. یہ دیکھیے گا آپ، ان سب کو، میرا خیال ہے، یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ ان سب کو ٹکٹس ملیں گے اگلے الیکشنز میں پی ٹی آئی کی طرف سے. تو یہ جو نیا خون ہے یہ پی ٹی آئی میں جو آ رہا ہے نا سامنے، ایسا آپ مسلم لیگ نون میں نہیں دیکھ رہے. اگر وہاں پہ مریم نواز کوشش کر رہی ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو ان کی مخالفت پارٹی کے اندر سے بہت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے یہ جو نیا خون آ رہا ہے اس میں جو اولڈ گارڈ ہے وہ رکاوٹ نہیں بن رہا، بلکہ وہ دیکھیے گا اب صفایا ہو جائے گا. بریگیڈیئر اعجاز کیا ہے، اس وقت جو چیلنج گرو ہو رہا ہے، پرویز الہی ہے، جو چیلنج ماؤنٹ کیا ہے عمران خان نے، پی ٹی آئی نے، ظاہر ہے کہ بڑی میسو اس وقت سٹرگل ہے نون لیگ کو اپنے سروائیول کی پنجاب کے اندر. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی جو عمران خان کا تھرسٹ ہے یا جو ایک پوری سمپتھی ویو رائڈ کر رہے ہیں وہ اور پی ٹی آئی، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے. ایک رانا ثناء اللہ آ کے اپنی جو بھی گفتگو کرتے ہیں، مریم بی بی آتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں، مگر اگر پوری گورنمنٹ دیکھیں، شہباز شریف دیکھیں، وہ پوری ٹاپ لیڈرشپ دیکھیں، عباس صاحب اپنی باتیں کرتے ہیں، خواجہ سعد رفیق کو اپنے ایشوز ہیں میرے خیال میں مریم بی بی کی لیڈرشپ کے حوالے سے. حمزہ شہباز تو چلے ہی گئے جب سے ان کو چیف منسٹر ہٹایا، پرائم منسٹر کا تو کوئی سیاست سے کوئی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ میدان بھی ویسے خالی کر دیا ہے نون لیگ نے عمران خان کے لیے. دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور میں یہ وہی بات ہے کہ کوئی ٹیم ہو یا کوئی ادارہ ہو، آپ نے اتنے بڑے بڑے اداروں میں اتنی اہم پوزیشنز پہ کام کیا ہوا ہے میڈیا کے، جب تک آپ فریش بلڈ نہیں لے کے آتے، ریپلیس نہیں کرتے اولڈ گارڈ کو، تو کسی بھی ٹیم کی، کسی بھی سیاسی جماعت کی گروتھ رک جاتی ہے. اور جو اب اگر آپ دیکھیں نا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ، یہ سارے زیادہ تر وہ لوگ ٹاپ پہ ہیں جو اس وقت اپنی ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پرسکون طریقے سے ریٹائرمنٹ میں کیسے جانا ہے. تو ان کے اندر وہ جوش و جذبہ، ایڈرنلین رش. ایک اور فیکٹر افسر صاحب، ایک اور فیکٹر پلیز، ایک اور فیکٹر نواز شریف صاحب کی ایبسنس ہے. نا اباؤٹ 4.5 سال ہو چکے ہیں، اور پھر 10 مہینے سے 11 مہینے سے حکومت، اور وہ ان کا نہ آنا واپس ہے. یہ کتنا کاسٹ کر رہا ہے نون لیگ کو؟ یہ دیکھیں، یہ صرف نون لیگ کو کاسٹ نہیں کر رہا ہے، یہ پورے پاکستان کو کاسٹ کر رہا ہے کہ نواز شریف کا ایک اسٹریچر ہے. وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر وہ ملک میں موجود ہوتے اور آئیں جب بھی، تو ان کے آنے سے فرق تو بہت پڑے گا، نہ صرف پارٹی کو بلکہ ملک کو. اس وقت جو آپ کو ون سائیڈڈ ساری پالیٹکس لگ رہی ہے، عمران خان سینٹرڈ، وہ نواز شریف کے واپس آنے سے وہ ون سینٹرڈ نہیں رہے گی، وہ دیکھیے گا تقسیم ہو جائے گی. اور اس میں جو ووٹر ابھی بھی فینس پہ بیٹھا ہے، وہ نئے سروس جو ہوں گے وہ مختلف ہوں گے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب ابصار عالم ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.